अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दावा मरकज़ बराए ख़वातीन दावा अकेडमी बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी की जानिब से रिफ्रेशर कोर्स बराए हज मास्टर ट्रेनर्स 2021 की तमाम शुरका को खुशामदीद। मैं डॉक्टर फ़रियाल अम्बरीन आपके सामने दावा मरकज़ बराए ख़वातीन का तारुफ़ पेश करूँगी। दावा मरकज़ बराए ख़वातीन का क़याम 11 जून 1998 को अमल में आया। यूँ इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इदारा अपने क़याम का दूसरा अशरा मुकम्मल कर चुका है। पहले अशरे में ये इदारा बितरतीब फैसल मस्जिद दावा अकेडमी और फिर F104 के रिहायशी इलाके में मुख्तलिफ़ इमारात में अपनी खिदमात सरअंजाम देता रहा और बिलाखिर हमारी यूनिवर्सिटी के अकाबिरीन की मसाई जमीला के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह अक्टूबर 2008 में हमारे इदारे को अपना कैंपस मुयस्सर आ गया। दावा मरकज़ बराए ख़वातीन के क़याम का मकसद ख़वातीन और तालिबात में दीन का शऊर उजागर करना और दावत इल्लाह का जज्बा बेदार करना है। ख़ानदानी इस्तेहकाम और माशरे की इस्लामी खतूत पर उस्तवारी के हवाले से ख़वातीन के किरदार को मद्देनज़र रखते हुए जिन खतूत पर काम की मनसूबाबंदी की गई उनमें सर फहरिस्त मुख्तलिफ़ शोबा हयात में मसरूफ़ अमल ख़वातीन के लिए आगही और इस्लामी तरबियती प्रोग्रामों का इनक़ाद था। मुख्तलिफ़ सरगर्मियाँ जो दावा मरकज़ के तहत अंजाम दी जाती हैं उनका मुख्तसरन तारुफ़ करवाने की कोशिश करूँगी। दावा मरकज़ बराए ख़वातीन के तहत सबसे अहम सरगर्मी तवील दौरानिया के रिहायशी प्रोग्राम हैं। इनमें स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की असातिज़ा, दीनी मदारिस की असातिज़ा, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से मुताल्लिक़ ख़वातीन, काउंसलर्स, कम्युनिटी वर्कर्स, दावा वर्कर्स, डॉक्टर्स, हज मास्टर ट्रेनर्स, इस्लामी यूनिवर्सिटी की असातिज़ा, तालिबात और माओं के लिए रिहायशी और गैर रिहायशी प्रोग्राम शामिल हैं। बिलुमूम 15 रोज़ा दौरानिया पर मुश्तमिल रिहायशी प्रोग्राम 24 घंटे के हमा जहती तरबियती पहलुओं पर मुश्तमिल होते हैं। प्रोग्राम की नौइयत से मुताल्लिक़ मौज़ूआत का अहाता लेक्चर्स, वर्कशॉप्स, डिस्कशन फोरम्स और वीडियोज़ के ज़रिए किया जाता है। यूनिवर्सिटी और दीगर इदारों के इंतहाई काबिल असातिज़ा को मदऊ किया जाता है जो अपने मौजू पर गुफ्तगू के साथ साथ तमाम शुरका के सवालात के तशफ़ी आमेज़ जवाबात भी देते हैं। तहज्जुद की तरगीब के साथ फ़जर से इशा तक बाजमात नमाज सिखाना, सुबह शाम के अज़कार, तिलावत कुरान, मसनून दुआओं और अहादीस और सुन्नतों पर अमल के लिए तरगीब देना इस्लामी तशख़्ख़ुस को रासिख़ करने के लिए की जाने वाली कोशिशों में शामिल है। मुल्की सतह पर एक अहम प्रोग्राम रिहायशी प्रोग्रामों में से हज मास्टर ट्रेनर्स की तैयारी का भी है, जिसका तारुफ़ बाद में आपके सामने रखा जाएगा इंशाअल्लाह। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में फ़हमे दीन कोर्सेज़ के उन्वान से 7 हफ्तों पर मुश्तमिल 7 प्रोग्रामात का हमने इनक़ाद किया था और वो आपकी दिलचस्पी के लिए उसके उन्वान मैं आपके सामने रखती हूँ, जिनमें मुताला हदीस, फ़हमुल कुरान, हुस्न मुआशरत, कुरानी अरबी ग्रामर, तजवीद और उलूम कुरान कोर्स, मुताला सीरत नबी कोर्स, तदरीसुल कुरान कोर्स और इस्लामी निज़ाम ज़िंदगी कोर्स शामिल हैं। इसके अलावा हम मकामी प्रोग्रामात में कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से मुख्तलिफ़ वर्कशॉप्स का इनक़ाद भी करते हैं। उनके उन्वानात भी मैं आपके सामने रखूँगी। चाइल्ड केयर इन इस्लाम, टाइम मैनेजमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट, वुमेन हेल्थ इन इस्लाम, होम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, पेरेंट्स केयर इन इस्लाम, फर्स्ट एड, काउंसलिंग टेक्निक्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, प्रॉब्लम्स ऑफ वर्किंग वेमेन, फैमिली मैनेजमेंट, तजहीज़ व तकफ़ीन और हज उम्रा की ट्रेनिंग वर्कशॉप्स। ख़वातीन के लिए मकामी सतह पर माहाना लेक्चर सीरीज़ का भी इनक़ाद किया जाता रहा है और जिनमें हम मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर ख़वातीन के हवाले से ज़ेर बहस आने वाले मौज़ूआत और दीनी और मिली मौज़ूआत को ज़ेर गुफ्तगू लाते रहे हैं। इसी तरह तालिबात के लिए भी ख़ुसूसी माहाना प्रोग्राम मुनक़िद किए जाते रहे हैं। इनका बुनियादी मकसद तालिबात की किरदार साजी के साथ उन्हें मिल्लत इस्लामिया की क़यादत और तामीर नौ के लिए तैयार करना है।
خواتین اور طالبات کے لیے مقامی سطح پر لیکچر سیریز سے استفادے کے دائرے کو وسیع کرنے کے لیے خواتین کے مختلف اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز میں لیکچرز کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے۔ ادارے سے باہر رکھے جانے والے پروگرامات میں قیدی خواتین کے لیے پروگرامز اور کچھ مقامات پر خواتین کے لیے ہفتہ وار 15 روزہ کلاسز بھی شامل ہیں۔ اپنے اسٹاف کے جذبوں کو توانا و متحرک رکھنے کے لیے اسٹاف ممبرز کے لیے بھی وقتاً فوقتاً تربیتی اور کیپیسٹی بلڈنگ پر مبنی پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ دعویٰ مرکز برائے خواتین کے مختلف پروگرامات سے مستفید ہونے والی شرکاء کی تعداد 11,000 سے متجاوز ہے الحمدللہ، جو ہمارے لیے بہت اہم ریسورس پرسن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سابق شرکاء کو نئے پروگرامات کی اطلاع دیتے ہوئے اپنے حلقہ احباب میں پروگرام کو متعارف کروانے کی درخواست کی جاتی ہے۔ انہیں ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ اکیڈمی کے کام کو اپنے مقامات پر آگے بڑھانے کا ذریعہ بنیں اور عصر جدید کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے رابطوں کے لیے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دعویٰ مرکز برائے خواتین کے ابتدائی کاموں کے خاکے میں لٹریچر کی تیاری بھی شامل تھی، اگرچہ کہ اسٹاف کی کمی کی وجہ سے اس سلسلے میں ہم بہت زیادہ کام نہیں کر پائے۔ الحمدللہ پھر بھی پروگرامات میں معاون لٹریچر کے طور پر حج و عمرہ کا لٹریچر، مختلف دعاؤں کے بروشرز، خواتین کے موضوعات پر کتب، تربیتی عنوانات کے تحت مختلف مضامین اور مختلف عنوانات پر بروشرز تیار کر کے حت الوسع پروگرامات میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اب تک یونیورسٹی کی طالبات، پروگرام کے شرکاء اور دیگر اداروں میں تقریباً 1,00,000 سے زائد بروشرز تقسیم کیے جا چکے ہیں الحمدللہ۔ اس کے علاوہ فری بک سٹالز کے ذریعے سے دعویٰ اکیڈمی کی پبلیکیشنز کو بھی لوگوں میں پھیلایا جاتا ہے، اور سال کے خاص دنوں میں جیسے عید الفطر، عید الاضحیٰ، محرم الحرام، ماہ ذو الحجہ، اس طرح کے مواقع پر ہم لٹریچر اور کتابیں اپنی فیکلٹیز، جو اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کی مختلف فیکلٹیز ہیں، ان کی HODs کو تحفتاً دیتے ہیں۔ میڈیا کے حوالے سے بھی الحمدللہ دعویٰ مرکز برائے خواتین کی توجہ رہی ہے، اور جس میں پاکستان ٹیلی ویژن، اس کے علاوہ دیگر چینلز پر پروگرامات کیے جاتے ہیں، جن میں بالخصوص حج کے حوالے سے بھی تربیتی پروگرام ہوتے ہیں اور دینی اور سماجی عنوانات کو بھی زیر بحث لایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کیمپس ریڈیو جو ہے دا وائس آف نالج FMIIU دعویٰ اکیڈمی کے تحت کام کر رہا ہے الحمدللہ، اور خواتین کے لیے ہفتہ وار پروگرام خواتین ٹائم کی اس میں نشر کیا جاتا ہے۔ اس کے تحت عمومی دینی موضوعات، مفید طبی اور قانونی معاملات اور بچوں کی تربیت اور تاریخی اہم ایام پر پروگرامات کیے جاتے ہیں۔ ان پروگرامات میں دعویٰ مرکز برائے خواتین بھی اپنا تعاون پیش کرتا ہے۔ فیس بک پر دعویٰ مرکز برائے خواتین کا پیج بھی بنایا گیا ہے۔ اس میں پروگرامات کی اطلاع، اشتہارات اور خبریں پوسٹ کی جاتی ہیں، اور ٹریننگ پروگرامات میں لیکچرز کی لائیو اسٹریمنگ بھی کی جاتی ہے۔ گزشتہ 4 پروگراموں کے دوران 44 لیکچرز نشر کیے گئے، جن کو تاحال 5,000 سے زائد افراد نے دیکھا، اور دعویٰ مرکز برائے خواتین کی فیس بک پیج پر خبریں اور پروگرامات میں ہونے والے لیکچر سے آپ بھی مستفید ہو سکتی ہیں۔ واٹس ایپ گروپ بھی بنائے گئے ہیں، اور ان کے ذریعے سے ہم اپنی سابق شرکاء سے رابطے میں رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ دعویٰ مرکز برائے خواتین نے تعاون علی البر والتقویٰ پر عمل کرتے ہوئے مختلف تنظیموں اور اداروں کے ساتھ اشتراک کا عمل شروع سے جاری رکھا۔ الحمدللہ جن اداروں کے ساتھ ہم تعاون کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر ہم دین کے فروغ کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، ان میں سے ایک انٹرنیشنل مسلم ویمن یونین ہے، جو کہ ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے اور اقوام متحدہ کا ایکوساک اسٹیٹس رکھتی ہے یہ یونین۔ اس کے تحت ہم اسلامک یونیورسٹی میں بھی اپنی دعویٰ مرکز برائے خواتین کے ساتھ مل کر مختلف موضوعات پر نشستیں، کانفرنسز اور سیمینارز منعقد کرتے ہیں۔ اسی طرح الہدیٰ انٹرنیشنل ایک معروف ادارہ ہے پاکستان کا، اس کے ساتھ بھی ہمارا تعاون الحمدللہ رہتا ہے۔ اذان انسٹیٹیوٹ، غزالی کالجز اینڈ سکولز دعویٰ اور اس کے علاوہ مختلف اور ادارے جو ہیں وہ ہمارے رابطے میں ہیں، اور جو نیکی کے کاموں میں ہم ان کے ساتھ الحمدللہ تعاون کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلامک یونیورسٹی کی طالبات کے لیے فروری 2018 میں دعویٰ یوتھ فورم قائم کیا گیا تھا، اور یہ طالبات
دعویٰ مرکز برائے خواتین کے ساتھ والنٹریلی رضاکارانہ طور پر کام بھی کرتی ہیں اور ہمارے ایونٹ مینجمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں۔ اصلاح معاشرہ کی ایک اہم جہت افراد کو ان کے مختلف مسائل میں رہنمائی فراہم کرنا بھی ہے۔ اس حوالے سے مذہبی، فقہی، قانونی اور معاشرتی معاملات میں بالمشافہ فون اور خطوط کے ذریعے اور اب ای میل کے ذریعے بھی کاؤنسلنگ فراہم کی جاتی ہے۔ دعویٰ مرکز برائے خواتین کے تحت ایک مختصر سی تحقیقی لائبریری بھی قائم کی گئی ہے۔ اس میں تمام بنیادی موضوعات پر دعوتی و تحقیقی کام کرنے کے لیے تقریباً 4000 بنیادی و ثانوی کتب الحمدللہ موجود ہیں، اور طالبات اور داعیات دین یہاں آ کر کتب سے استفادہ کر سکتی ہیں۔ کووڈ-19 کے آنے کے بعد انداز میں تبدیلی کے ساتھ دعویٰ مرکز برائے خواتین اپنے مقاصد کے حصول کے لیے الحمدللہ مسلسل سرگرم عمل ہے، اور انداز میں تبدیلی وہی ہے آن لائن پروگرامات کا انعقاد، جن میں لیکچرز بھی ہیں، جن نیشنل اور انٹرنیشنل ویبینارز کا انعقاد بھی شامل ہے، اور آج کا پروگرام بھی اسی کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اب میں درخواست کروں گی محترمہ شگفتہ عمر صاحبہ سے، انچارج دعویٰ مرکز برائے خواتین، کہ وہ آپ کے سامنے حج ماسٹر ٹرینرز کے پروگرام کا تفصیلی تعارف پیش کریں۔ اوور ٹو میڈم شگفتہ۔ شکریہ فرحان۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام شرکائے کورس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور یہ دعا کرتی ہوں کہ یہ پروگرام جو ہے اس کے مقاصد جس طرح طے کیے گئے ہیں وہ ان کو حاصل کر سکے، اور آپ اتنے شوق سے جو اس میں شامل ہوئی ہیں تو آپ اس سے مستفید ہو سکیں، اور جو آپ کی امیدیں ہیں، ایکسپیکٹیشنز ہیں، وہ کسی حد تک جو ہے وہ پوری ہو سکیں، اور ایک نئی توانائی آپ کو ملے تاکہ آپ فیلڈ میں جا کے پھر اس طرح سے کام جو ہے وہ کر سکیں۔ حج تربیتی پروگرام میں تعارف کا ایک سمجھے کہ ریوائز کرنا ہے، دہرانا ہے، ورنہ جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے یہ ریفریشر کورس ہے حج ماسٹر ٹرینر کا۔ آپ ہمارے پہلے سے ہی حج ماسٹر ٹرینرز ہیں، آپ نے یہاں سے تربیت حاصل کی ہے، البتہ آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آگے ہمارے جو ساتھ مل کر کام کرنے والے ادارے، جیسے ابھی میں نے فریال نے ذکر کیا، تو اسی طرح ہمارا ایک حرم فورم انٹرنیشنل سے بھی ریگولر تعاون ہے، جو ہماری حج ماسٹر ٹرینر جو تھے انہوں نے مل کر بنایا ہے ادارہ۔ تو آپ کچھ ایسے لوگ ہیں آپ میں سے جنہیں حرم فورم نے ٹرین کیا ہے، تو وہ سب لوگ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں۔ تو ہم اس لیے اس پروگرام کا میں ایک اجمالی سا تعارف کراؤں گی، کیونکہ جو نئے لوگ ہیں، جس سے میں نے کہا کہ جو کہیں اور سے ٹریننگ لے کے آئے ہیں، ان کو بھی ایک تھوڑا سا اندازہ ہو جائے۔ تو مختلف، جیسے ہم نے ابھی پہلے سنا کہ ہمارے مختلف ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں ملکی سطح پر، تو ان میں سے ایک اہم پروگرام جو ہے وہ ہمارا حج ماسٹر ٹرینرز کا ہے، کیونکہ باقی لوگ بھی ماسٹر ٹرینرز ہی کی حیثیت میں جا کر کام کرتے ہیں، لیکن حج ماسٹر ٹرینرز کا ایک ڈائریکٹ رابطہ ہم سے ہر سال حج کی تربیت کے حوالے سے ہوتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں رہ کے جب ٹریننگ حاصل کرتے ہیں الحمدللہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ فیلڈ میں جو ہے وہ ایک حاجی کو ایک اچھی طریقے سے اورینٹ کر سکتے ہیں، یعنی ایک اس کو اتنا پریپیئر کر سکتے ہیں کہ وہ جا کے اپنا حج جو ہے یا عمرہ ہے وہ ایک اچھے طریقے سے بنیادی جو مناسک ہیں جس میں غلطیاں نہ ہوں، اور ایک یعنی حج مبرور کی کوشش کے ساتھ وہ جو ہے وہ ادا کر سکیں، جن میں سے آپ لوگ بھی ہیں۔ تو یہ جو حج ماسٹر ٹرینر ہیں، ان کے لیے جو میں نے کہا کہ ایک طرح کا خصوصی پروگرام ہے، یہ 2003 سے 2019 تک ہم نے ایسے 11 پروگرام کیے ہیں، اور یہ 15 روزہ دورانیے کے پروگرام تھے، اور یوں ہمارے ان پروگراموں کے نتیجے میں 83 شہروں سے 550 حج ماسٹر ٹرینر جو ہیں وہ تیار ہوئے ہیں، اور اس کے سلیکشن میں بھی یہ بات ذہن میں رکھی جاتی تھی کہ مختلف شہروں کی نمائندگی ہو، بلکہ چھوٹے یعنی دیہاتوں کی بھی ہو، تاکہ تحصیلوں کی ہو، تاکہ وہاں سے لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے علاقے میں لوگوں کو تربیت دے سکیں۔ البتہ جس طرح کوئی بڑے شہر ہیں، کراچی ہے، لاہور ہے، اسلام آباد ہے، تو وہاں سے زیادہ لوگوں کو منتخب کیا بھی گیا، لوگوں نے اپلائی بھی کیا، کیونکہ اتنے آپ کراچی ہے جیسے 6 ڈسٹرکٹ ہیں، بلکہ 7 ڈسٹرکٹ ہیں اس کے اندر، تو وہاں پہ زیادہ حج ماسٹر ٹرینرز بھی ہمیں چاہیے، تو کراچی کے لوگ بھی اس وقت موجود ہیں اور ہماری گفتگو کو سن رہے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے 550 حج ماسٹر ٹرینرز ہیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ سارے تو بہرحال ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو فیلڈ میں نہیں ہیں، لیکن جو موجود ہیں اور جن کی
ہمیں آگاہی رہتی ہے، ایک طرح سے ہم ان سے رپورٹس بھی حاصل کرتے ہیں، ہمیں پتہ رہتا ہے. یہ بھی تقریباً کوئی 35-40 ہزار لوگوں کو اورینٹ کر دیتے ہیں. اور کچھ لوگ جو ہے وہ یہ جن کے نام ہوتے ہیں سارے حج ماسٹر ٹرینر ہر سال، یعنی جس دفعہ بھی ہم پروگرام کرتے ہیں یہ وزارت مذہبی امور کو دے دیتے ہیں. تو جن جن شہروں میں حج ڈائریکٹوریٹس ہیں یعنی کہ حاجی کیمپس ہیں، وہاں پر وہ لوگ ان کو کام کرنے کی دعوت دیتے ہیں. اور یہ جو حاجی کیمپس ہیں یہ لاہور میں، کراچی، راولپنڈی یعنی اسلام آباد کا ایک ہے، پشاور، کوئٹہ، سکھر، فیصل آباد، ملتان میں یہ موجود ہیں. تو یہاں پر ایک پراپر طریقے سے جو حج ڈائریکٹر ہوتے ہیں اور وہ جو عملہ ہوتا ہے وہ ہمارے حج ماسٹر ٹرینرز کو کام کی دعوت دیتا ہے. اس میں مقام ہمارے لوگوں نے بنایا ہے خود جا کے رابطے کر کے ان کو اپنی صلاحیتیں منوانے کے بعد. تو اب بہرحال ہمارا یہ پروگرام جو ہے ایک حکومتی سطح پر اس طرح سے اکنالج اس کو کر لیا گیا ہے. اور کراچی میں بالخصوص جتنے بھی اضلاع ہیں اور حاجی کیمپ اس کی ذمہ داری دارالمرکز برائے خواتین کی جو حج ماسٹر ٹرینرز ہیں انہی کے ذمہ ہے، وہ پورا کام جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں. اسی طرح مدینہ الحجاج اسلام آباد میں بھی خود ہم لوگ بھی جا کے، یعنی ہمارا دارالمرکز برائے خواتین سے بھی ہم جاتے ہیں اور وہاں ٹریننگ کرتے ہیں، اور دیگر حج ماسٹر ٹرینر کو بھی مستقل ذمہ داری دی جاتی ہے. اس کے ساتھ ہی گورنمنٹ کا جو تربیتی نظام ہے اس کے تحت دیگر شہروں میں ضلع اور تحصیل کی سطح پر تربیتی پروگرام ہوتے ہیں. آپ لوگ منسلک ہیں، آپ کو معلوم ہوگا. تو وہ تحصیل تک جاتے ہیں اور وہ اس علاقوں میں جاتے ہیں اور وہاں پر بڑے بڑے ادارے، اسکول ہے، یہ بڑی جگہیں لے کر تو وہاں پہ وہ باقاعدہ پروگرام کرتے ہیں. تو وہاں پر بھی اگر اس جگہ سے ہمارے لوگ ہیں اور وہ رابطہ کرتے ہیں تو وہ ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں. یا اسلام آباد سے جس طرح وہ لے کر جاتے ہیں اپنے ساتھ، جہاں جہاں آپ ان کے ساتھ جا سکتے ہیں تو وہ جتنا آپ ساتھ دے سکتے ہیں وہ آپ کو اس میں شامل رکھتے ہیں. خصوصاً جو ان میں خواتین کے لیے الگ پروگرام ہے، ان کی بہت یہ مرضی ہوتی ہے کہ وہ خواتین جو ہے یہ پروگرام کر سکیں. تو یہ جو پروگرام ہیں اس وزارت مذہبی امور کے علاوہ ہمارے لوگ جو ہیں گھروں میں بھی ٹریننگ دیتے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں لوگوں کو اکٹھا کر کے، اپنے رشتہ داروں میں ریگولر جو درس وغیرہ کے قرآن کلاسز کے حلقے ہوتے ہیں اس میں بھی وہ ان پر بات کرتے ہیں، کیونکہ انہیں یہی سکھایا گیا ہے کہ حج کا عمل ایک مناسک اس ٹائم سکھانے کے علاوہ حج کی اہمیت سکھانا، اس کی فرضیت پہ بات کرنا تو ہر وقت کے لیے ہے، تاکہ شروع سے لوگوں کو اس کا احساس ہو اور اس کی ادائیگی کے لیے ایک شوق ان کے اندر پیدا ہو. اس کے علاوہ ہمارے ماسٹر ٹرینر جو ہیں وہ اسکولوں کے اندر جو لوگ کہیں کہیں جاب کرتے ہیں تو وہ اپنے ادارے سے بات کرتے ہیں، وہاں پر وہ جگہ حاصل کر کے پروگرام اناؤنس کرتے ہیں. انہیں یہ بھی سکھایا جاتا ہے پروگرام میں کہ دعوت نامہ کس طرح بنانا ہے، کس طرح پروگرام کو ارینج کرنا ہے، کس طرح ڈیوٹیز کو تقسیم کرنا ہے گروپ بنا کے. اور چونکہ ظاہر ہے یہ کام رضاکارانہ طور پہ کیا جاتا ہے تو کس طرح اس کے لیے مالی وسائل کو اکٹھا کرنا ہے. اور الحمدللہ آپ لوگ جو یہاں پہ موجود ہیں، آپ لوگوں کا بہت بڑا یہ کنٹریبیوشن ہے کہ آپ اتنا بڑا کام مسلسل بنیادوں پر، کیونکہ ہر سال تو حج ہوتا ہے، پھر عمرہ سارا وقت رہتا ہے، تو اس میں آپ مسلسل یہ کام کرتے ہیں اور اپنا ہی مال خرچ کرتے ہیں اور اپنی صلاحیتیں اور خود ہی اپنی ٹیم بناتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کا جو بھی لوگ حج کرتے ہیں اس کے اندر ہر سال ہر وقت عمرہ کرنے والوں کے ساتھ آپ کا حج اور اس کے آپ کو ثواب ملتا ہے. اور جیسے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفات کے دن حاجی کی مغفرت کی جاتی ہے اور جس کے لیے بھی وہ دعا کرتا ہے اس کی بھی مغفرت کی جاتی ہے. تو کتنی بڑی بات ہے سبحان اللہ کہ جب لوگ آپ سے ٹرین ہو کے جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ آپ کو یاد رکھتے ہیں، اور یہ ہمیں پتہ ہی ہے جاتے ہوئے ہم ان سے دعاؤں کا کہتے ہیں اور وہ پھر ہمیں آ کے بھی بتاتے ہیں. اب تو واٹس ایپ کے زمانے میں وہاں سے بھی وہ ہم سے رابطے رکھتے ہیں. تو یہ سارا جو ہے اس کام کا ایک طریقہ بھی آپ کا اور پھر اس کا ایک نتیجہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے. اور تھوڑا سا بس میں اس پہ بات کروں گی کہ یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اناؤنس کیا تھا شعبان میں 1442 میں، یعنی اپریل 2020 میں. تو لیکن باوجود ہم اس کو نہیں منعقد کر سکے. تو اب یہ ہے کہ یہ کافی تاخیر سے ہو رہا ہے، لیکن اگین میں یہ کہوں گی کہ آپ لوگوں کا اشتیاق، آپ کا شوق اور اپنے اس نالج کو ریفریش کرنے کا جو جذبہ تھا اس کی وجہ سے آپ اس پروگرام میں شامل رہے، اس گروپ میں شامل رہے اور ہم وقتاً فوقتاً یہ ڈالتے رہے انفارمیشن کہ ابھی ہم کریں گے، اور آپ نے بہت صبر سے انتظار کیا. تو الحمدللہ اب اس پروگرام کا انعقاد آج سے ہو گیا ہے
تو انشاءاللہ یہ جو پروگرام ہے اس کو کل ہم نے تھوڑی سی ہدایات بھی ڈالی ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو 2 یا 3 کوشش ہم کریں گے 3. آپ نے اس کو ایک بوجھ نہیں سمجھنا، اس لیے کہ اگر 3 بھی لیکچر ہوں تو آپ اس کو اپنی سہولت کے ساتھ کسی وقت بھی سن سکتے ہیں، اور آپ کا کسی دن مس ہو جاتا ہے تو بھی آپ اس کو اگلے دن سن سکتے ہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ کورس ہے نا، ایک کورس ہوتا ہے تو آپ کو کچھ ٹائم تو لگانا پڑتا ہے. اس میں یہ بھی آسانی ہے، جس طرح میں نے فی الحال نے بات کی کہ آن لائن ہم کر رہے ہیں پروگرام، اس کو بھی تو اس میں یہ ہے کہ کم سے کم آپ کو پورا سفر کر کے نہیں آنا پڑ رہا، آپ کو وسائل نہیں لگانے پڑ رہے، تو پھر بھی آپ کو بہت کچھ حاصل ہوگا. ہم کوشش کریں گے، لیکن اس طرح تو نہیں ہو سکتا جس طرح کہ ہم رہائشی تربیتی پروگرام میں کرتے ہیں. جب ہمارا یہاں 15 روزہ تربیتی پروگرام ہوتا ہے تو اس میں ہمارے لیکچرز ہوتے ہیں، ورک شاپس ہوتی ہیں، پوسٹر پریزنٹیشنز ہوتی ہیں، ہر کوئی ٹاپکس دیے جاتے ہیں، اس پہ وہ پریزنٹ کرتے ہیں. پھر کوئزز ہوتے ہیں عبادات وغیرہ پہ، پھر حج و عمرے کے حوالے سے کوئز ہو گیا، اس کا ایگزام ہو گیا. پھر اسی طرح فجر میں اور کے ساتھ نماز تمام وقت میں نماز باجماعت ہو گئی، دعائیں ہو گئی، وہ ایک تربیتی ماحول پیدا ہوتا ہے. تو وہ تو بے شک نہیں ہے، لیکن آپ اس میں بہت اچھے طریقے سے ان کے لیکچرز کو سن کے اپنا ایک ماحول بنا سکتے ہیں، کہ اس ماحول کو بنانا آپ کی ذمہ داری ہے. جو ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں اس کے اندر ہمارے موضوعات ہوتے ہیں کہ حج و عمرہ سے ڈائریکٹ ریلیٹڈ جو اس کے مناسک وغیرہ ہیں بہت تفصیل سے. پھر اس کے ساتھ ہمارا کچھ اسلامی تعلیمات کی بنیادوں کو بھی ریفریش کرنا ہوتا ہے کہ قرآن حدیث فقہ پہ ہم بات کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے ہم ٹریننگ سکلز کی بھی بات کرتے ہیں کہ کس طرح آپ نے ان کو آگے پہنچانا ہے. اور پھر ایک کہ ہمارا دعوتی کردار، ظاہر ہے یہ کام تو دعوت کا کام ہے، تو ایک دعوتی کردار کس طرح ہونا چاہیے، اس کے لیے وہی دعوت کے اصول کس طرح لوگوں کو بتانا ہے، کس طرح قرآن ہمیں بتاتا ہے، کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سکھایا ہے، کیا ہمارا اس کے حوالے سے کردار ہونا چاہیے، کیا اخلاقیات ہونا چاہیے. تو آپ دیکھیں کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ اس 12-13 دن کے دورانیے میں تو نہیں سکھا سکتے ہم، لیکن اگین کیونکہ آپ لوگ میں سے بیشتر لوگ، زیادہ تر لوگ وہ ہیں جنہوں نے ہمارے یہاں سے تربیت حاصل کی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ آپ اس ماحول کو تازہ کریں گے، وہ فیلنگز اب دوبارہ لائیں. جب آپ یہ سن رہے ہو تو اپنے ذہن میں سوچیں کہ اچھا جب ہم وہاں تھے تو ہم نے اس کو اس طرح سوچا سنا تھا، ایسا ہوا تھا. ہم وہی لوگ ہیں آپ کے سامنے جو اس وقت تھے، تو اور جو لوگ نہیں ہیں آپ کے سامنے اس وقت ان کو بھی آپ یاد کریں کہ کس طرح ہمیں صبح کی کلاس کرائی جاتی تھی. ان ساری چیزوں کے ساتھ آپ اس کو اٹینڈ کریں. اور جس طرح ابھی میں فی الحال نے بتایا کہ ہم نے جو لٹریچر تیار کیا تھا حج و عمرہ کی جو کتاب ہے اس کے احکام پر، جسے ہم حج و عمرہ کی بڑی کتاب کہتے ہیں، جو کہ گورنمنٹ سے انعام یافتہ بھی ہے، تو وہ ہماری ایک کورس بک کی حیثیت رکھتی ہے، اور آپ لوگوں کے پاس وہ موجود بھی ہے. نہیں ہے تو پھر آپ اس کو دعوت مرکز سے منگوا بھی سکتے ہیں. وہ ہمارے لیے کورس بک کی حیثیت رکھتی ہے. آپ کی بہت ساری چیز کمی رہ جائے گی اس کے اندر اس اجمالی پروگرام میں، تو آپ اس کو پڑھیں. اسی طرح 7 بروشرز پر مبنی ایک چھوٹی سی کتاب ہے، یعنی بروشرز کو اکٹھا کر کے، تو وہ ہمیں لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے بھی آسانی رہتی ہے، خود بھی ٹو دا پوائنٹ سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے. ہم نے لوگوں پہ لمبے لمبے پروگرام نہ کرنے ہوں اور مختصر سے کرنے ہوں، تو حج کا طریقہ، عمرے کا طریقہ، احرام اور اس کے متعلقہ مسائل، اور خواتین کے استثنائی معاملات اور دعاؤں کے دعائیں جو ہیں حج و عمرہ کی، تو یہ چیزیں پھر آپ ٹو دا پوائنٹ لوگوں کو کرا سکتے ہیں، اور پھر آپ ان کو دے بھی سکتے ہیں. تو یہ بھی آپ دعوت مرکز سے حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ آپ یعنی آن لائن بھی آپ منگا سکتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کے سامنے تھوڑی سی تفصیل رکھی اس پروگرام کی. آپ کو ہم بہت زیادہ خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں، اور اگین میں کہوں گی کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ اس سے مستفید ہوں گے، اور ساتھ ہمیں اپنا جو ہے وہ بھی بھیجیں گے، فیڈ بیک بھی اور تجاویز بھی. اس کے لیے ہمارا ارادہ ہے، بیچ میں ہم آپ سے رابطے میں رہیں گے کہ ہم ایک دن اس میں اوپن سیشن کر لیں گوگل میٹ کے ذریعے. گوگل میٹ اس لیے ہم نے سلیکٹ کیا ہے کہ آپ کے پاس جو اسمارٹ فون ہے تو وہ گوگل پہ ہے، اور گوگل پہ گوگل میٹ کی جو اپلیکیشن ہے وہ فری ہوتی ہے، جیسے کہ زوم ہے، وہ ہے کوئی، تو ہر ایک اس کو آرام سے ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے. انشاءاللہ ہمارا اسٹاف آپ کو گائیڈ بھی کرتا رہے گا. تو اس کو اگر ہم کر لیں تو ہم کوئی اس میں ڈیسائیڈ بھی کر سکتے ہیں ٹائم، ہم ایک دن ڈیسائیڈ کر لیں گے، اس کو ہم اوپن کر لیں گے. جو شامل ہو سکے، کوئی نہیں ہو سکے گا اس کے لیے مجبوری ہے تو چلیں ٹھیک ہے، تو ہم اس میں پھر لائیو کوشچن آنسر کر لیں گے. اور اس کے علاوہ بھی آپ کے کوئی کوشچن وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ آپ دے سکتے ہیں کہ ریٹن فارم میں آپ لکھ کے، اور وہ آپ پھر وہ ہمیں تصویر کھینچ کے بھیج دیں. تو انشاءاللہ ہم اس کی کوشش کریں گے کہ ہم ان کو، لیکن وہ اس لیکچر سننے کے بعد، جس سے متعلقہ لیکچر آپ نے سن لیا، اور پھر اس کے بعد آپ کا ایک چھوٹا سا امتحان بھی ہوگا.
اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم بیچ میں تھوڑا تھوڑا سے آپ کو کچھ دے دیں یا ایک ہی دفعہ جو ہے وہ لے لیں. اس کو ہم آپ کے مشورے سے بھی فائنل کر سکتے ہیں. اور اس کو ہم ایسا کریں گے کہ گوگل فارم پہ لے لیں گے. گوگل فارم پہ بہت آسان ہوتا ہے. آپ نے یس نو والے وہ دینے ہوتے ہیں, وہ کر لیں گے. اس کے آٹومیٹک جو ہے وہ ہو جاتا ہے, اس کی اسیسمنٹ بھی ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو پھر ہم سرٹیفکیٹ بھی دیں گے ایک ریفریشر کورس کا. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کا یہ سفر ہمارے ساتھ بہت خوشگوار رہے گا اور بہت اچھے نتائج کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام جو ہے تکمیل کو پہنچے گا. اور اس کے بعد ہم آخر میں جب کنکلوڈنگ سیریمنی کریں گے تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اسے یہاں پہ ان پرسن رکھیں جو پنڈی اسلام آباد کے لوگ ہیں وہ شریک ہو جائیں. ہمارے پاس کوئی وزارت سے بھی کوئی اہم شخصیت آئے اور باقیوں کو ہم زوم پہ لے لیں گے. ادروائز ریکارڈنگ تو کریں گے جو آپ سے شیئر کر لیں گے. تو بس اس کے ساتھ ہی میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.